बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। नवाज़ शरीफ साहब के भी पीपल्स पार्टी से गिले शिकवे, मरीम नवाज़ की भी पीपल्स पार्टी पर तनकीदी वार, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। उसके बाद से हम ये बयानबाजी और ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें एक शिद्दत देख रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का मिशन लॉन्ग मार्च, जिसमें सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि सितंबर में होने वाले मार्च की क़यादत खुद करूंगा और 20 लाख लोग इस्लामाबाद लेके आऊँगा, इस पर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर के जो इख्तलाफात हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। KP हुकूमत का विफाक को जो टफ़ टाइम देने का फ़ैसला किया गया, इस पर हम बात करेंगे। हमारे से डॉक्टर सईद इलाही साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से साथ दे रहे हैं। बैरिस्टर शाहिद साहब हमें ज्वाइन किया हुए हैं तहरीक इंसाफ से। पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला मलिक साहब सीनियर तजज़ियाकार लाहौर स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं जुल्फ़िकार बदर साहब से स्टार्ट करूँगा। सर, बताइएगा कि ये सियासी इख्तलाफात हैं, बयानबाजी हैं, या अब जो इत्तेहाद है वो भी ख़तरे में पड़ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। सर देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दो अलहदा पार्टी हैं। अपना मैनिफेस्टो है, पीपल्स पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है। और 1990 से आप देख रहे हैं कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरीके से भी मामलात हो रहे हैं, 1990 का इलेक्शन हो, असगर खान का केस का फैसला हो, फिर उसके बाद 97 के, 2013 के इलेक्शन, फिर उसके बाद 18-24 के इलेक्शन। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस तो होती हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी हुई, उससे पहले गिलगित के भी इलेक्शन में हुई कि जितनी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही थी उतनी पीपल्स पार्टी को रोका गया और लोकल जो है इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया ने मनूवर करके पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और जो कैंडिडेट्स हैं उनको इलेक्शन जीतना नहीं दिया गया। तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से है। और तहफ़्फ़ुज़ात तो होते हैं, रिजर्वेशन होते हैं और इसके अंदर सख्त जुमलों का भी तबादला ख्याल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर किसी की ज़ात को निशाना नहीं बनाया। हम मियाँ साहब की भी, मरियम बीबी की भी इज्जत करते हैं और हम ये समझते हैं कि जो मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक इज्जत वाले मामले से करें, ताकि कल को भी किसी नेशनल एजेंडे के ऊपर बैठे तो एक दूसरे के साथ इज्जत की तरह जो है वो बातचीत जारी रखे, ताकि किसी के दिल में कोई ऐसी चीज ना आए कि जी इसने मेरी जात के बारे में को कहा था। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, खास तौर पे बीबी शहीद ने, आप देखें, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे किसी की दिल आजारी हुई हो। तो अभी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये समझती है कि इख्तलाफात रखना, तहफ़्फ़ुज़ात को पेश करना या किसी इशू के तौर पे पेश करना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता हम किसी की ज़ात पे हमला कर रहे हैं। PMLN हुकूमत में आई जिस टाइम 2024 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने ही वोट दिए तो हुकूमत बनी, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती है और कहती है कि अगर आपने हमारे वोटों से हुकूमत बनाई है तो आप नेशनल इंटरेस्ट के जो मामलात हैं तो उसके ऊपर आप हमारे से मुशावरत करें। तो उस पर आवाज़ उठाती है, वहाँ पे इख्तलाफात भी नजर आते हैं, पर इन द लॉन्ग रन जो है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं AJK के इलेक्शन के अंदर और जिस तरीके से वहाँ पे इलेक्शन को मनूवर किया गया, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान और बिलावल साहब, अब आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC के इजलास के अंदर ये सारे मामले को रख के और पीपल्स पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान के साथ बैठ के मुशावरत करेंगे कि क्या लाएअमल होना चाहिए और उसी लाएअमल की जो है हिकमत अमली बनाई जाएगी। इससे पहले कहना कि कोई मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं या बहुत अच्छे हैं, इस पे कोई आरा दे नहीं सकता, बिकॉज चीजें चल रही हैं लेकिन चीजें कोई इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही है। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर सईद इलाही साहब भी मौजूद। डॉक्टर साहब, बताइएगा किस तनाजुर में देखते हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात? क्या वफाकी हुकूमत से अलग होने तक मामला जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? देखिए, इख्तलाफ जो है ये जमहूरियत का हुस्न है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त ने बताया कि जब इत्तेहाद बनते हैं तो उसमें इख्तलाफात भी होते हैं और इत्तेफाक भी होता है। आप जानते हैं कि मजमूई तौर पर
پورے ملک میں ایک سیاسی غیر یقینی کی کیفیت ہے. اور جو بیان آیا تھا محسن نقوی صاحب کا صوبوں کے حوالے سے، اس کے بعد ایکٹیویٹی مختلف سمت میں بڑھ رہی ہے. مختلف پارٹیز مختلف بیانات دے رہی ہیں، اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں، اپنے منشور کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق اس کے اوپر رد عمل دے رہی ہیں. تو میرا خیال ہے جو مجموعی طور پر ملک میں سیاسی ہلچل ہے، اس میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، دیگر جماعتیں، ان کے کئی لوگ ایکٹیو ہیں. جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، پرائم منسٹر بھی، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی، اسپیکر پنجاب اسمبلی، صدر مملکت اور بھی بہت سے لوگ ان معاملات میں، مذاکرات میں شریک رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مختلف لیولز کے اوپر پیغام رسانی اور مذاکرات جاری ہیں. اور اس کے علاوہ تمام جماعتوں کو رابطے میں رکھا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ جو ایک ہلچل ہے، اس کے نتیجے میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. حکومت جو ہے، دیکھیں سیاست میں ہلچل ہوتی ہے، مشکلات آتی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ کیونکہ کنسنسس سے بیٹھی ہوئی ہے، دو بڑی پارٹیز ایم کیو ایم سارے اس کے ساتھ شریک ہیں، تو میرا خیال میں حکومت کو خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا خطرہ ہوا بھی تو یقیناً نقصان دونوں پارٹیز کا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیز ملک کے لیے، آئین کے لیے، اسمبلی کے لیے، قانون کے لیے پہلے بھی مختلف جماعتیں متحد رہی ہیں، اب بھی متحد رہیں گی. اور جو اختلافات ہیں وہ فہم و تفہیم سے طے کر لیے جائیں گے. اور الزامات جو لگتے ہیں ان کی تحقیق ہوتی ہے، ان میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کی تسلی کرواتی ہے، اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام جو سوالات ہیں، مشکلات ہیں، جو الزامات ہیں، ان کا باعزت حل تلاش کر لیا جائے گا. بیرسٹر شاہد صاحب بتائیے گا کہ یہ اعتماد کا بحران پیدا ہوا ہے یا کشمیر الیکشن ہی وجہ ہے؟ اب کشمیر الیکشن کے نتائج جب کہ آنا شروع ہو گئے تو ہفتے ڈیڑھ کے اندر معاملات معمول پہ آ جائیں گے. گزارش یہ ہے کہ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے اور جو کچھ مسلم لیگ نون نے الیکشن کیمپین کے دوران بار بار ایک بات کی ہے، تو وہ تو بول تو سچ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اس کے اندر کوئی غلط بیانی نہیں ہے. اور وہ اگر سندھ کی بات کرتے ہیں کہ سندھ میں اتنے عرصے سے آپ کی حکومت ہے اور 3000 ارب روپے کا حساب مانگتے ہیں، تو وہ وفاقی حکومت ہے، بالکل مانگنا چاہیے. اور وہ کرپشن کی داستانیں سندھ کے حوالے سے جو کچھ بیان کرتے ہیں، وہاں کے تعلیمی نظام کے اوپر، وہاں پہ نوجوانوں کے لیے، وہاں پہ سارے معاملات جو ہے جب دیکھتے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ جو ہے پنجاب والوں کو جب وہ کہتے ہیں کہ آپ فارم 47 کی حکومت ہیں، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، آپ نے الیکشن چوری کیا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو کر تو دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو ننگا کر رہی ہیں اور حقیقت بیان کر کے کر رہی ہیں. عوام پاکستان بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اب دوسری بات یہ رہی کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں اور اکٹھے حکومت کے اندر بھی موجود ہیں، آئینی عہدے پیپلز پارٹی نے لیے ہوئے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم بھی انہوں نے مل کے کی، جس کے اندر انہوں نے جو ایک میرا سوشل کانٹریکٹ تھا ود دی اسٹیٹ، اس کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. جو جوڈیشری جس نے میرا کسٹوڈین ہونا تھا اب میرے فنڈامنٹل رائٹس کا، آج مجھے وہ میرے فنڈامنٹل رائٹس کو ہی ڈینائی کیا جا رہا ہے. جس کی مثال میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کروں گا کہ جوڈیشری کا 2 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے لیکن اس کو کوئی ایگزیکٹو کا آدمی نہیں مانتا. تو یہ جو ملک کے اندر ایک کیفیت ہے جس کے اندر لا قانونیت ہے، جس کے اندر آئین کی بالادستی نہیں ہے، جس کے اندر جس کی لاٹھی اس کا راج ہے. اور اس کی بڑی اچھی ترجمانی کی جب انٹیریئر منسٹر صاحب نے ٹی وی کے اوپر آ کر کہا کہ یہ سسٹم کلیپس کر گیا. ان کی مراد یہ سارا نظام تھا، ان کی مراد پارلیمان تھا، ان کی مراد جوڈیشری تھی، ان کی مراد جو ہے اسمبلیز تھی، ان کی مراد یہ جو اس وقت جو حکمران طبقہ ہے وہ تھی کہ ان سے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا. یہ آپ دیکھ لینا جب 2022 کے اندر پی ڈی ایم آئی تھی تو نعرہ کیا تھا؟ نعرہ یہ تھا کہ ملک معاشی طور پہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور اگر ہم نہ آئے، ہم اپنی سیاست قربان کر کے ریاست کو بچانے کے لیے آئے. لیکن اس وقت 24 ارب ڈالر کے آپ کے فورن ریزروز تھے 2022 کے اندر. آج وہ فورن ریزروز آپ کے 6 ارب ڈالر کبھی کے بعد 18 ارب ڈالر ہیں. تو کیا ملک اس وقت ڈیفالٹ کر رہا تھا یا آج ڈیفالٹ کر رہے ہیں؟ آج آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ 3% سے اوپر نہیں جا رہی.
آج آپ کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں. جی بیرسٹر صاحب آئی گیس آپ کے سگنلز کا ایشو آیا ہے. عبداللہ ملک صاحب جی بیرسٹر صاحب واپس آتا ہوں میں آپ کی طرف. سگنل ایشو آ رہا ہے, اسٹیبلٹی آتی ہے, میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. عبداللہ ملک صاحب بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, کشمیر کے انتخابات ہو گئے, ہم نے دیکھا کہ دونوں پارٹیز ہر سطح پہ, مطلب نواز شریف صاحب بھی اس کے اوپر بیان آ رہا ہے, مریم صاحبہ کا بھی آ رہا ہے, بلاول صاحب کا بھی آ رہا ہے, تو کہاں تک معاملات جائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ الزامات سے اور رساکشی سے بھری پڑی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, وہ جس طرح 2024 میں الیکشن ہوئے تھے, پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ 47 کی پیداوار ہیں. اسی طرح 88 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب الیکشن ہوئے تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 88 اور 90 میں حنیف رحمہ صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ انجینئر الیکشن کیا ہوتے ہیں. ان کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ انجینئر الیکشن وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ الیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں تو بعض ایسی جگہوں پہ فیک پولنگ اسٹیشن بنا دیے جاتے ہیں جہاں پر کسی بھی کینڈیڈیٹ کو جتوانا ہو. تو بی بی بڑی حیران ہوئی تھی. لیکن یہ ایک قصہ پرین ہے, لیکن پاکستان میں ماضی کو ساتھ ملائے بغیر آپ فیوچر کی بات کر ہی نہیں سکتے. مثلا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی 1981 سے لے کے اب تک جو اگر کوئی حلیف جماعت ہے تو وہ مخالف جماعت تو مسلم لیگ نون ہے. ہمیشہ ایک روایتی طور پر ایک تنازع رہا ہے, اور اگر کسی کو گلہ ہو سکتا ہے تو پاکستان پیپل پارٹی کو بلا شبہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب 88, 90 اور پھر 93 میں جب تواتر کے ساتھ دو حکومتیں توڑی گئیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے بڑی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میاں نواز شریف کے ساتھ 2006 میں ایک سی او ڈی سائن کیا, اور بدقسمتی سے وہ سی او ڈی تو چلتا رہا, کیونکہ 2008 میں جب الیکشن ہوئے تو 5 سال تک ایک بھی پولیٹیکل کیس جو ہے نا نون لیگ کے خلاف یا کسی سیاسی شخص کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں. یہ بڑا خوبصورت ایک پہلو تھا اس وقت کی جمہوریت کا, وہ تھا شاہانہ اس کا 2006 کا. کچھ ہی عرصے بعد 2010 یا 2011 میں میمو گیٹ سکینڈل میں میاں نواز شریف صاحب پھر سپریم کورٹ میں پہنچ گئے تھے کالا کوٹ پہن کر, اور وہاں سے پھر ایک رفٹ شروع ہو گئی تھی. لیکن 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو نون لیگ کی جب حکومت آئی تو وہ بھی چلتی رہی, کوئی اس قسم کی رساکشی نہیں ہوئی. لیکن آپ دیکھیے کہ جب 2022 میں ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کے نتیجے میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو پاکستان پیپل پارٹی نے اس وقت سے لے کے اب تک نون لیگ کا ساتھ دیا. آپ یہ میں بڑے انالیسس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپل پارٹی کی جو سیاسی پوزیشن اگر کہیں بھی کمزور ہوئی ہے تو وہ نون لیگ کے ساتھ الائنس میں کمزور ہوئی ہے, کیونکہ یہ پیپل پارٹی کا جو جینور ورکر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان, لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے تو جمہوریت بچائی ہے, ملک بچایا ہے. میں بتاتا ہوں نا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے پیپل پارٹی کا جو جینور ورکر سمجھتا تھا کہ چونکہ ہمیں کوڑے اور ہمیں جو ہم نے مصیبتیں جھیلی ہیں وہ نون لیگ کی وجہ سے جھیلی ہیں, اور آج اگر پاکستان پیپل پارٹی نے ہینڈ شیک نون لیگ کے ساتھ کیا ہے تو اس پہ ہمارا ووٹ بینک یقیناً علی بدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑا, چونکہ یہ میرے فرینڈ کے میرے منٹور کے صاحبزادے ہیں اور وہ ڈاکٹرائن تھے سیاست میں, تو ہم نے تو ان سے سیکھا ہے. اور یقیناً مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس میں مسلم نون خود بھی یقیناً نقصان ہوا ہے 2022 سے لے کے اب تک. اگر آپ دیکھتے ہیں نا آپ سیاست بچائی ہے تو دیکھیں سیاست میں بھی روایداری ہوتی ہے, اخلاقیات ہوتی ہیں, ایک برداشت کا ایک کلچر ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر نہ ہم نے اخلاقیات کو سامنے رکھا ہے, ہم نے بالا طاق رکھ دیا. وہ جو سیاسی بصیرت ہوتی جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, میاں نواز شریف صاحب نے, چونکہ دونوں سیزنل پولیٹیشین تھے, اس کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ آج ہمیں نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں, جو پولرائزیشن ہوتی جا رہی ہے, جو پارلیمان کا جو کام ہے پارلیمان کے فلور پر وہ نہیں ہو رہا. دیکھنا ہمارے یہاں بڑے کانسٹیٹیوشنل کرائسز ہیں. مثلا الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ اب تک برجمان ہیں, غیر آئینی طور پر ٹینور ختم ہو چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ بڑی سیاسی جماعتیں مل بیٹھے ہیں اور ایک سیاسی مفاہمت کا مظاہرہ کریں جیسے نیلسن منڈیلا نے کیا تھا, تو ہمارے وہ مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں سیاسی رفٹ جو ہے نا وہ ذاتی دشمنیوں تک چلی گئی ہے. ہم ایک دوسرے کو کلچری, سماجی طور پر, سیاسی طور پر, معاشی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے تینوں جو مہمان بیٹھے ہیں یقیناً علی بدر صاحب کا ایک بڑی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے,
ڈاکٹر سعید الہی صاحب ماشاءاللہ خود بڑے زیرک انسان ہیں، لاہور کے کلچر اور ثقافت کا حصہ ہیں، صوبائی وزیر بھی رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو کہ عوام کی نبض کو سمجھتے ہیں، اور یہ جو سیاسی رساکشی ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. ایک ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے. پیپل پارٹی کا یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی پارٹی ہے، لوگ توقع بھی رکھتے ہیں. یہ رائٹ کی بات کرتی ہے، آزادی اظہار کی بات کرتی ہے، ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے، کسانوں کی بات کرتی ہے، طلبہ کی بات کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو 2024 کے الیکشن کے بعد جو الائنس بنا ہے، یہ ایک ان نیچرل سا الائنس ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کا جو سٹینس ہے وہ پیچھے چلا گیا. لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطلب اگر کہیں صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو پیپل پارٹی باہر آیا کرتی تھی، اگر خواتین کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو پیپل پارٹی باہر آیا کرتی تھی، اگر کہیں بھی کوئی ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوتی تو پیپل پارٹی نہ فلور پہ بلکہ گلی محلوں میں بھی آواز اٹھایا کرتی تھی. اب لوگ پیپل پارٹی وہ کلچر چاہتے ہیں، وہ جدوجہد چاہتے ہیں، ایسی سیاست چاہتے ہیں جس میں رواداری ہو اور جو الیکشن ہو وہ بالکل ہمارے آئین کے مطابق ہو. اس لیے کہ پاکستان پیپل پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس 1973 کے آئین کی خالق ہے، اور یہ 1973 کا آئین وہ ایسا دستور ہے کہ جس نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو اپنے اوپر کھڑا کر رکھا ہے. ملک صاحب واپس آپ کی طرف آتا ہوں. بھٹو صاحب دیکھیے بڑے زیرک انسان تھے، لیکن ہمارے جو پہلے 28 آرٹیکل ہے آئین کے وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ہر ایک کو آزادی اظہار ہے، آزادی موومنٹ ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو لائف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا دستور ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. پیپل پارٹی کا ہمیشہ یہ ایک رہی ہے ایک ڈیمانڈ کہ یہ آئین محترم ہے، آج بھی اس کی بات کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ڈائلاگ کی بات کر سکتی ہے، کیونکہ ایک ماضی میں جو ان کا سخت ترین دشمن مانا جاتا تھا وہ نون لیگ ہوا کرتی ہے. اگر پیپل پارٹی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے جو خبروں کے ساتھ مل کر پیپل پارٹی پر ظلم کرتی رہی ہے، تو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مثلا آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی پیپل پارٹی کی رساکشی بھی نہیں ہے، کوئی دعوت بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھ کر بڑے کا کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ میاں نواز شریف اگر یہ دونوں بیٹھ جائیں پاکستان کا سیاسی مستقبل روشن ہو سکتا ہے. ذوالفقار بدر صاحب اگر واقعی دھاندلی ہوئی ہے تو سر اب اگلا پلان آف ایکشن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ کیا قانونی چارہ جوئی کی جائے گی؟ دیکھیں ادھر الیکشن کمیشن اور جو آزاد کشمیر کا ہے اس میں کمپلینٹس فائل کر دی ہوئی ہیں، اور جو جن حلقوں میں ہوا ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی لیگل ایکشن لے گی، اور اس کے اوپر اوور آل جو حکمت عملی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہی وہ لائے عمل بنائے گی، اور وہ دیگر پارٹی کے جو سینئر قائدین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بنائے گی. بلاول صاحب اس ٹائم پاکستان سے باہر ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر اس میں صدر صاحب اور بلاول صاحب بیٹھ کے اس کے اوپر لائے عمل بنائیں گے کہ کیا چیز کی جائے گی. ایک چیز میں میرے بھائی بیٹھے ہیں بیرسٹر صاحب، ان کو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. ایک کہ جب 10 اپریل 2022 کو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی نا، تو فورن ریزروز اگر چیک کر لیں تو اس ٹائم پہ $10 بلین تھے. تو بہت سارے میرے بھائی پی ٹی آئی کے آ کے کہتے ہیں کہ 18 بلین تھے، 20 بلین تھے، 25 بلین تھے. تو وہ ذرا چیک کر لیتے ہیں، وہ $10 بلین اس ٹائم پہ فورن ریزرو تھا پاکستان کے پاس. ذرا یہ میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں فرام ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے. ادروائز پتہ کیا، وہ آپ ان دا فلو آف دا گفتگو میں آپ بات کرتے کرتے کوئی بھی بندہ بات کر دیتا ہے تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سے وہ باؤنس بیک کر جاتی ہے. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو گیو اے کلیئر فیکٹ اینڈ فگر ٹو مائی بردر. بالکل صحیح ہے. اچھا اس پہ ڈاکٹر سعید صاحب یہ بتائیے کہ ایک بات کہہ دوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک بات اپریشیٹیبل ہے، ہمیں اس کی بالکل تعریف کرنی چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو آزاد کشمیر میں کیمپین چلائی تھی وہ بڑی پازیٹیو چلائی تھی. انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول جو آل پارٹیز جو ایکشن کمیٹی تھی ان کو بھی قومی دھارے میں لانے کی بات کی تھی، رائٹ کی بات کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا
ایجنڈا تھا اور جس طرح انہوں نے کمپین چلائی تھی وہ ہونا تو یہ تھا، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. دیکھیے اگر کہیں اس قسم کی کوئی آوازیں اٹھتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ مرکزی حکومت کو بھی بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ اس چیز کو قبول کرنا چاہیے، آفر کرانی چاہیے کہ جن حلقوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سیاست میں ایک قدم آگے بڑھایا جائے اور نفرتیں چھوڑ دی جائیں تو ایک اچھا رزلٹ ضرور آ سکتا ہے. ڈاکٹر سعید صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیسے مطمئن کر سکتی ہے دھاندلی کے حوالے سے؟ دوسرا بھی پروگرام میں بات کی گئی کہ تمام بڑی جماعتوں کو ایک پیج پہ آ کے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. پریکٹیکلی آپ کو سب کے جس طرح سے ابھی واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، ایونٹ ٹو ایونٹ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میرے عبداللہ صاحب بڑے ورکر ہیں. اس وقت تمام پارٹیز جو ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایون پی ٹی آئی، ان سب میں ایک کلچرل چینج آ چکی ہے اور وہ جس ماضی میں رہ رہے ہیں عبداللہ بھائی وہ ماضی گزر چکا ہے. جی اب جو حال کی سیاست ہے وہ بے حال ہے اور سیاست میں خوشامد، دولت اور وراثت، یہ تین چیزوں نے تباہی پھیر دی ہے اور یہ ساری پارٹیوں میں بدرجہ اتم موجود ہے. باتوں کی حد تک ہم دفاع کرتے رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پارٹیوں کا جو سٹرکچر ہے وہ بکھر چکا ہے اور اس میں نے جیسے کہا کہ اصل ورکر کے بجائے خوشامدی، مالدار اور جو جھوٹے لوگ ہیں وہ آ چکے ہیں. بالکل صحیح کہا. وہی وہاں پر یہ جو بڑی پارٹیز کی بات ہو رہی ہے کہ جی ویسے ابھی عبداللہ صاحب میں حیران ہوا، اتنے سمجھدار سیاستدان ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جب نون سے ملی تو اس کی شہرت کم ہو گئی. بھائی نون والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے ہماری شہرت کم ہو گئی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کو مجھے ملنے کا موقع ملا ہے، یعنی میں نے قریب سے دیکھا ہے بلاول صاحب کو بھی اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو بھی. ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں اب وہ سیاستدان نہیں، ملازم ہیں اور وہ ان کے کان بھرتے ہیں اور اس طرح کے نکات ان کے کان میں ڈالتے ہیں کہ جی اتحاد سے آپ کی شہرت خراب ہو گئی ہے، لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. اور اصل وجہ یہ نہیں ہوتی، اصل وجہ تو معاملات ہیں. لوگوں کے جو مختلف مسائل ہیں، بجلی، پانی، گیس، بے روزگاری، انصاف کی فراہمی ناممکن، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جب آپ یہ ان کو فیس کرنے کے بجائے بلاول صاحب کے کان میں کوئی، میں نام نہیں لیتا، کوئی قریبی آدمی کہہ دے کہ جی ہمیں تو پنجاب میں بڑی مشکلات ہیں نون سے اتحاد کر کے، اور مریم صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے کیے کرائے پر پانی پھر گیا، آپ نے پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیا، آپ کے لوگ بھاگے ہیں. وہ بھائی لوگ ان کی وجہ سے بھاگے ہیں، اتحاد کی وجہ سے نہیں بھاگے. ان کے کرتوت جو ہے، ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ زیرو ہے. اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کرپشن جو ہے وہ کہیں زیادہ کہیں کم ہے لیکن موجود ہے اور عام آدمی کرپشن کے ہاتھوں، بیوروکریسی کے ہاتھوں، اس کے ہاتھوں تنگ ہے اور لوگ اس وقت کسی بھی لیڈر کو یا پارٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ملک غربت میں اس وقت گھرا ہوا ہے اور ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے دفتر دیکھیں، ان کے گھر دیکیں. 17 گریڈ کا اے ایس پی اس کا دفتر آپ دیکھیں گے تو وہ پی سی ہوٹل سے بہتر ہے. 2 کروڑ کی گاڑی اے سی کو ملی ہوئی ہے اور جو ہے بلٹ پروف گاڑیاں چیف سیکرٹری 25 کروڑ کی لے کے پھر رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے، اس کی بات کرتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا. جو کام کرنے والا وہ کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، آسٹیرٹی کریں، کفایت شعری کریں. آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ یار آپ قرضہ لے رہے ہیں، اپنے جو اسٹرکچرل چینجز ہیں وہ کریں، اور وہ جب تک نہیں کریں گے ملک کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. بالکل صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے آئیں گے مسٹر شاہد صاحب. کچھ مذاکرات کے حوالے سے، دن جو لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عبداللہ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نظر آتا ہے آپ کو کہ خاص کر جب ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو کسی اس طرح کے مذاکرات جن کی عرصے سے بات کی جا رہی ہے وہ کامیاب ہونے یا ان کا آپس میں مل بیٹھنے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بس ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس بات پہ بالکل اتفاق کرنا چاہیے
کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس وقت مقبول ترین جماعت ہے. ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے ایک چارج شیٹ دی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر پارٹیوں سے نالاں ہیں تو اس میں جو وہ ایشو ہے کہ جو 44% جو لوگ ہیں وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, 27% وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 57% وہ لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, IMF کی رپورٹ ہے کہ جن کے پاس قوت خرید ہی نہیں ہے, تو جو روٹی سے محروم ہے. سب سے زیادہ جو کرائسس میں جا رہا ہے وہ بجلی کے بل جو آج کل آ رہے ہیں, پھر جو پٹرول مہنگا ہوا ہے, جو ابھی اسٹرائکوں کی وجہ سے مہنگائی کا ایک سلاب آیا ہوا ہے اور لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے, تو لوگ اس لیے سیاسی جماعتوں کے رویوں سے نالاں ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں اگر اس قسم کے کرائسس آ جائیں تو جو میانہ روی ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب آپ ایک طرف 83 خرب روپے کے مقروض ہیں اور آنے والا بچہ 4 لاکھ کا مقروض ہوگا, تو آپ پاکستان کے مستقبل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک مقروض ملک, ایک ایسا ملک جس میں گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ماحولیات کا جو بڑا ایک خطرناک چیزیں مرج ہو رہی ہیں کہ اب آپ کے یہاں اربن فلڈنگ آتی ہیں, اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے, نہیں ہمارے پاس کوئی پریپریشن ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایشوز جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ بڑے ویلڈ ہیں, اور اس چیز کو آگے ڈیبیٹ کو آگے بڑھانا چاہیے کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر اس ایشو کو نکالنا چاہیے. دیکھیے نا, اب ہم 83 خرب روپے کے جب مقروض ہیں تو ہم تو قرضوں پہ چل رہے ہیں. اب قرضے لے کر آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے, جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل اسلام آباد میں جو آج ایک تصویر چھپی ہے کہ وہاں پہ جو IG اسلام آباد ہیں اور جو CDA کے چیئرمین ہیں, جس طرح وہ بگی پہ جا رہے ہیں, میرا خیال ہے مجھے پہلے لگا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں یا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کسی فنکشن میں جا رہے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو سبسروینٹ ٹو دی نیشن ہے. دیکھیں نا, قائد اعظم کو جو خواب تھا یہ اس کی تکمیل نہیں ہے. دیکھیے نا, اس میں تو ایکویلٹی ہے, تمام کو جو وسائل ہیں یکساں مہیا ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر سب سے پہلے تو جو معیشت کا مسئلہ ہے نا, اس پہ بات چیت کرنی چاہیے. اگر پاکستان کو اس وقت سخت ترین کسی مسئلے کا چیلنج ہے نا, وہ ہے بے روزگاری, وہ ہے مہنگائی, وہ ہے بڑھتے ہوا بیڈ گورننس. دیکھیں نا, یہاں پر ہمارے بلوچستان میں حکومت کرائسس میں ہے, KPK میں, آزاد کشمیر میں جو کمیٹی ہے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کسی مسئلے کا حل نکال سکتا ہے تو میرا خیال میاں نواز شریف صاحب کو بیٹھ جانا چاہیے, زرداری صاحب کو بیٹھنا چاہیے, عمران خان صاحب کو بھی آن بورڈ کرنا چاہیے. ہمارے اسٹیٹ کا جب حصہ بنتے جائیں گے تو پھر مسائل بڑھتے جائیں گے. آپ نے جن چیزوں کی طرف اعادہ کیا ہے, دیکھیں الیکشن آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ابھی جو 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں ان کے کیسز چل رہے ہیں, تو سیاسی جماعتیں الزام لگایا کرتی ہیں. تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی وجہ سے پیپل پارٹی یا نون لیگ کا کوئی اتحاد ٹوٹ جائے گا, وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھتے ہیں. اس وقت یہ کہ پریکٹیکلی تو جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں سوائے جماعت اسلامی کے, وہ ساری کی ساری اقتدار میں. کون سی پارٹی ہے جو اقتدار میں نہیں ہے؟ رائٹ سر, بالکل ٹھیک ہے. مسٹر شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لانگ مارچ ہے, کیا مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے کیا ٹیک ہوم ہوگا جس سے ہم کہیں گے کہ یہ لانگ مارچ آپ کا سکسیسفل رہا؟ اسامہ صاحب, اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں ذوالفقار بدر صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گا. ہی از لائک اے بردر ٹو می. لیکن ان کی انفارمیشن کے لیے جب ہم نے 2018 کے اندر حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت $16.4 بلین کے ریزرو تھے. چیک کر لیں اسٹیٹسٹکس, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور میرے اسٹیٹسٹکس کو بالکل چیلنج کیجیے گا. 2021 کے اندر یہ جو فگر تھا یہ $27.6 ارب کے اوپر چلا گیا جب ہماری حکومت تھی فورن ریزروز کی. اور جب ہم 2022 میں چھوڑ کے گئے تو اس وقت 17.4 بلین تھے, کیونکہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملات چلے اور وہ ساری چیزوں کی وجہ سے تھوڑا نیچے آیا تھا. لیکن جو یہ $10 بلین کے کہہ رہے ہیں اس کو میں سیریسلی چیلنج کرتا ہوں اور آن ریکارڈ چیلنج کر رہا ہوں. یہ بالکل مجھے اس کے اوپر جو ہے تصدیق کریں میری, میں چاہوں گا. دوسرا, جو لانگ مارچ کی بات آپ کر رہے ہیں, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہر وہ وجہ موجود ہے لانگ مارچ کے لیے, اور حالات اس طرح کے ہیں کہ یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا. جس طرح پہلے میرے بھائی نے کہا, بے روزگاری اپنے عروج پہ, ملکی قرضے اس وقت $145 ارب سے تجاوز کر گئے, 18 لاکھ بچہ آج چھوڑ کے جا رہا ہے ملک پاکستان کیونکہ اس کے پاس یہاں پہ روزگار نہیں ہے, مہنگائی اپنے عروج کے اوپر ہے,
बैड गवर्नेंस जो है वो इनसे संभाली जा नहीं रही। इंटीरियर मिनिस्टर खुद आकर कहते हैं जी कि $100 बिलियन का कैपिटल चला गया, लोग इनके पास इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, टैक्स नेट बढ़ नहीं रहा, आप लेविज लगा के जो है अपने वो जो टैक्सेबल इनकम है उसको आप बढ़ाई चले जा रहे हैं और अवाम के ऊपर आप बोझ डालते चले जा रहे हैं। आपका जो किसान इत्तेहाद है उन्होंने कह दिया कि 25 को हम भी सड़कों पे आ रहे हैं, उससे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा रिजाइन कर जाएं, ये किसान कुछ हुकूमत है, ये हमें ले दे गए हैं, पाकिस्तान के लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। ये सारी वो वजूहात हैं जिसके ऊपर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर हम ये तकाजा करते हैं कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलने दें। आइन ये कहता है कि ये मुल्क जो नुमाइंदे हैं अवाम के वो चलाएंगे, ये कहते हैं नहीं जी अवाम के नुमाइंदे नहीं चलाएंगे, इसको हाइब्रिड रजीम चलाएगा। अगर तो आईने पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड लिखा हुआ है तो ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं। अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि आप मुल्क पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान के मुताबिक नहीं लेकर चल रहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो इस 73 के आइन की मौजूद थी, आज वो उन्होंने वही सारी लिबर्टीज के ऊपर और जो मैंने पहले जिस तरह कहा कि उसके ऊपर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिए। आज ये पीपल पॉलिटिक्स के बजाय पावर पॉलिटिक्स के अंदर बैठे हैं। आज अगर ये सीरियस है इस मामले के अंदर तो हम तो बड़े ओपनली ये बात कह रहे हैं, आए बैठ के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बात करनी है, लेकिन छोड़े ना आईनी ओहदों को, छोड़े इस गवर्नमेंट की हुकूमत की बस को, नीचे उतरे और आकर ऑपोजिशन में बैठे तो मैं मानूंगा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सीरियस है लोगों के मसाइल हल करने के लिए। क्योंकि पिछले 4 साल से इस हुकूमत से तो हल हुए नहीं, बल्कि मुल्क और दलदल के अंदर दस्ता चला जा रहे हैं, बैरूनी कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती चली जा रही है, रोजमर्रा की अशिया की जरूरियात बढ़ती चली जा रही हैं। इनके अपने स्टैटिस्टिक्स हैं 21% से 29% पे पॉवर्टी चलेगी। वर्ल्ड बैंक कहता है 40% पे आपकी पॉवर्टी लाइन है। ये खुद कहते हैं 8,500 कमाने वाला बंदा गरीब नहीं है। तो मुझे बताएं क्या जवाब है इस हुकूमत को चलाने का या इसको आगे कंटिन्यू करने का? इसको तो फौरी तौर पे खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जब अपनी उस वक्त कहा था हम रियासत बचा रहे हैं, सियासत कुर्बान कर रहे हैं, इनकी सियासत भी तबाह हो गई और ये रियासत को भी इन्होंने तबाही के दहाने पे लाकर खड़ा कर दिया है। और ये चार्जशीट मैं नहीं कर रहा, ये चार्जशीट मोहसिन नकवी साहब ने दी है। वो कहते हैं कोलैप्स कर गया सिस्टम अपने अंदर ही दब के फौत हो गया है। तो इस सिस्टम को और कितनी देर चलाना है? सारी सियासी जमातें, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, सारी सियासी जमातों को मिल बैठने की जरूरत है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था और उसके बाद यूनिफॉर्म पहन के सुप्रीम कोर्ट जाकर यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत को कर दिया। उस तरह नहीं कि बैठ के आप कहें कि सियासी जमहूरियत भी होगी लेकिन हाइब्रिड रजीम होगा, बिल्कुल नहीं। बैठ के बात करते हैं, जमहूरियत को मजबूत करते हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासी निजाम को मजबूत करते हैं, यहाँ पे सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं, यहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और शुरुआत करें इमरान खान को इंडिपेंडेंट जुडिशरी दें, उसको उसका हक लेने दें, उसके केसेस को फिक्स करें। अगर वो चीजें सारी अपनी मंतकी अंजाम तक आइन और कानून के मुताबिक पहुंचती हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। मुल्क को हम भी चलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है इनसे ये मुल्क चल नहीं रहा और ये खुद उस चीज का बार बार एतराफ कर रहे हैं कि हमसे ये मुल्क नहीं चल रहा। तो अब इसको और कितना घसीटना है? ये मांगे तांगे की जो हुकूमत बनी हुई है, 2 इधर से इकट्ठे किए, 2 उधर से इकट्ठे किए, ये खुद तो इकट्ठे हुए नहीं, इनको लाकर बिठा दिया गया। और यही वजह है कि आज ये एक दूसरे के मैंडेट के ऊपर सवालिया निशान उठाए बैठे हैं। या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं कह रही, ये दोनों हुकूमतें कह रही हैं, तो फिर इनके पास क्या आईनी, कानूनी या अखलाकी हक है कि ये इस हुकूमत के अंदर भी बैठे हैं, इस रियासत पाकिस्तान को चला भी रहे हैं? तो मेरी इनसे गुजारिश ये होगी कि इन मसाइल को, ये मुल्क जो है हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है। हम बलूचिस्तान की कैफियत को देखें, रोज मेरा जवान वहां पे शहीद हो रहा है, रोज वहां पे सिविलियन कैजुअलिटीज है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मसाइल हैं, आज आपके आजाद कश्मीर के अंदर मसाइल है, लेकिन ये अपने अपने जो है वही जिस तरह 90s की पॉलिटिक्स की उसके अंदर अपने खुद को इन्होंने इंडल्ज किया हुआ है।
ایک دوسرے کے متعلق وہی باتیں دوبارہ نکل کے سامنے آ رہی ہیں. میں تمہارا پیٹ پھاڑ کے جو ہے کرپشن کے پیسے نکالوں گا, میں تمہیں لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. یہ وہی ایپیسوڈ ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے. تو خدا ملک کو سنبھالے, آج ملک کو ضرورت ہے لانگ مارچ کا حصہ بنے. آگے بڑھنا مجھے ڈاکٹر سعید صاحب 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے, تو سر کیا ممکن ہو پائے گا اور کیا خطرہ ہو سکتا ہے حکومت کے لیے اس لانگ مارچ سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو فگر ہے 20 لاکھ کی وہ بڑی ان نیچرل ہے. وہ آج تک کوئی بھی پارٹی 20 لاکھ افراد نہیں لا سکی, بلکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی ملین مارچ ہونی ہے, اور وہ خواب دیکھتے دیکھتے سب بوڑھے بھی ہو گئے ہیں اور کچھ وفات بھی پا گئے ہیں. تو 20 لاکھ لوگ لانا ناممکن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسائل کا حل, جیسے ہمارے دوست نے کہا, مذاکرات ہوتے ہیں, لانگ مارچ نہیں ہوتی. اور دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں بھی پالیٹکس میں وائلنس آئی ہے اس میں لیڈر اور پارٹیز کو نقصان پہنچا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس میں وائلنس کا جو طریقہ اپنایا ہے اس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. اور اس کے بعد اس میں دراڑیں بھی آئی ہیں اور شکوک و شبہات بھی آئے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی جیل چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ حل نہیں ہے. اس کے بجائے جیسے کہا گیا کہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت کے لیے بھی اگر پہلا ایجنڈا یہ ہو کہ لیڈر کو رہا کیا جائے اور باقی معاملات بعد میں طے ہوں گے تو بات آگے نہیں بڑھتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو وائلنس ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور اگر دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر دانش مند لوگ موجود ہیں, اگر وہ اس پارٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, چلانا چاہتے ہیں, سپورٹ موجود ہے, تو اس کو جمہوری طریقے سے آرگنائز کر کے اس کو بالکل ڈیموکریٹک طریقے سے آگے بڑھائیں. کیونکہ لانگ مارچ جب بھی ہوئی ہے پچھلے 2-3 سال میں, جب بھی کوئی احتجاج ہوا ہے تو اس میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے, نقصان ہوا ہے, لوگ ہلاک ہوئے ہیں. تو اس کے بجائے جو بھی مناسب پرامن طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے اور اسی کے نتائج آ سکتے ہیں. اگر اس میں تشدد کو لایا جائے گا تو پھر جو تشدد کا جواب اس سے بڑا تشدد ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے حل نہیں نکلے گا, مسائل گمبھیر ہوں گے, خراب ہوں گے. اس کے بجائے معاملات کو افہام و تفہیم سے, بات چیت سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے ملک صاحب, 20 لاکھ لوگ نکل آئیں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملین مارچ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ 1 ملین سے تو زیادہ ہوں, 10 لاکھ. پاکستان میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے لوگ نکلے ہوں, لیکن یہ نکلنا یا نہ نکلنا اتنا معنی نہیں رکھتا. جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے نا وہ بڑی ویلڈ ہے, اس لیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک تو ہے کہ ایک پیج پہ آنا چاہیے ملکی مسائل. دیکھنا پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ہمیں بیرونی طور پہ کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن اندرونی طور پر ہمیں شدید خطرات لاحق کے, اس پہ کوئی شک نہیں. اور سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ معیشت ہے اور بیڈ گورننس ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں قوانین موجود ہیں, اور انہی قوانین میں موجود ہے کہ ہر قیدی کا حق ہے کہ وہ اپنے لائر کے ساتھ گفتگو کرے, بات چیت کرے, اس کے ملاقات ہونی چاہیے, فیملی کے ساتھ ہونی چاہیے, یہ اس کا نیچرل جسٹس کا تقاضا ہے. تیسرا اس کا یہ ہے کہ اس کا اگر وہ بیمار ہے تو اس کو بیسٹ ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. یہ جیل مینول میں لکھا, میں نہیں کر رہا. کیا ہو جائے گا اگر عمران خان صاحب کو اس کی بہنیں مل لیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا جب عمران خان صاحب کو اس کے وکیل مل لیں گے؟ کیا ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کو اگر بہترین جو سہولتیں ہیں, آخر میں کیا وہ اس ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہیں. دوسری اہم بات یہ کہ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے اس ملک کے لیے قیمتی ہیں. مثلا جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہے, ان کا بڑا پاکستان میں ایک نام ہے اپنی فیلڈ میں ہی. جب میاں نواز شریف صاحب کا ایشو بنا تھا تو سب سے زیادہ اگر کسی نے اس بات پہ بات چیت کی تھی, آج وہ پرکلپس موجود ہیں, تو ڈاکٹر صاحب نے کی تھی. ان کے آنکھوں میں تو آنسو بھی تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے کلچر کا, رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حکومت کو, اپوزیشن کو بالکل سپیس دینی چاہیے. ڈیو پروسیس لا ہونا چاہیے. ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر حکومت کہتی ہے کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو پھر عدالتوں کو بڑے منصفانہ انداز میں ان چیزوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. ہاں حکومت اپنا پریشر ختم کر دے, اسٹیبلشمنٹ اپنا پریشر ختم کرے, ڈیو پروسیس آف لا ہونے دیں. اگر کوئی کرمنل کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو سزا ملنی چاہیے. اگر کوئی انوسینٹ ہے, اور دیکھیں نا آپ مثلا 90 سال اگر آپ نے پورے ایف آئی آر میں لاہور کی یاسمین راشد صاحب کو سزا دے دی, یہ میرا خیال ان نیچرل ہے. یہ دنیا بھی اس سے کوشچن اٹھا رہی ہے. تو ہمارا ممبر
منبع مرکز سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان کے بگڑتے ہوئے حالات ہیں. دیکھیے دشمن بھی ہمیں اندر سے تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، باہر سے تو کوئی نہیں کر سکا. انڈیا نے کئی دفعہ کوشش کی اور آخری جنگ میں مئی میں جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا تو پیچھے قوم کھڑی تھی. ہمیں ایک قوم بننا ہے. میں بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اچھے زیرک انسان ہیں، کوئی ان میں وہ کبھی بھی انہوں نے ملک کے خلاف سلبیت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. گو کہ انہیں 2-3 دفعہ امریت کے دور پہ واپس جانا پڑا. عمران خان صاحب محب الوطن انسان ہیں، ان پہ کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، ان سے بات چیت ہونی چاہیے. زرداری صاحب بڑے زیرک انسان ہیں اور انہوں نے تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو 2007 میں شہید کر دیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ سیاسی پارٹی ہیں جن کا ایک بڑا رول رہا ہے پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کو آگے بڑھنے میں، فہم و فراست میں. دیکھیے نواز شریف صاحب کا بڑا اچھا اقدام یہ تھا کہ جب واجپئی صاحب لاہور تشریف لائے تھے تو کارگل ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے سیاستدانوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کو رول دینا چاہیے. دیکھیں اب اس وقت جو ہماری جوڈیشری ہے جتنی زوال پذیر ہے، اسی وجہ سے تو انصاف نہیں ہے تو لوگ انویسٹمنٹ نہیں لاتے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی موقع ہے، کچھ نہیں بگڑا. تمام کو اپنے اپنے جو ڈیڑھی کی مسجد بنائی ہے پیچھے ہٹنا چاہیے، خیر سگالی کا پیغام دینا چاہیے اور کھلے دل کے ساتھ جو اپوزیشن ہے اس کو ویلکم کہنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایسا اپوزیشن سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملنے دیں تو ملنا چاہیے. دیکھنا یہ جو 27 ستمبر کا جو اعلان ہے اس کا بڑا پرپز ہی یہی ہے کہ ہم آئیں گے. اور کیا ان کی ڈیمانڈ ہے کہ دیکھیں اگر فری ٹرائل ہوتا ہے، اگر ان کے کیسز رائٹ بالکل ٹھیک ہے. میں تو یہ کہنا چاہوں گا ہر شہری کا، ہر مجرم کا یہ بنیادی حق ہے اور ہر ملزم کا اور ہر قیدی کا کہ اس کو ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. اور یہ آرٹیکل پاکستان پیپل پارٹی آرٹیکل 10A 18ویں ترمیم میں لائی ڈیو پروسیس لا، بڑا خوبصورت یہ آئین کا. ٹھیک ہوگا. مسٹر شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ وائلنس کے حوالے سے، تشدد کے حوالے سے، اس حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں جب بھی آپ کے لانگ مارچ یا کسی بھی قسم کے احتجاج، تو وہ سر آپ کے مطابق جو آپ کا نریٹیو ہے اس کو بھی لے لیا جائے کہ اس میں آپ ملوث نہیں تھے، کوئی اور ملوث تھا، وٹس ایور، آپ اس کے لیے کیا پریکاشنری میئر لیں گے اس لانگ مارچ کو لے کے؟ دیکھیں اسامہ صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے. جو میرا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے مجھے آئین پاکستان دیتا ہے اور کوئی اس رائٹ کو نگیٹ نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی نگیٹ کرے گا تو اگر میں عدالتوں میں چلا جاؤں تو عدالت مجھے اس چیز کی اجازت دے گی، بلکہ اس چیز کو گارنٹی کریں گی کہ میرے رائٹ ٹو پروٹیسٹ کے اندر کوئی بندہ خلل نہ ڈالے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی اس کے بعد جب بھی پروٹیسٹ ہوا عمران خان صاحب کو گولیاں لگی. آپ نے دیکھا وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، اس کی ایف آئی آر تک نہیں ہوئی. وہ بھی آپ نے دیکھا اسی نظام کے اندر جو ہم ایف آئی آر کروانا چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد جب ریاست جو ہے آپ کی اپنے فنڈامنٹل رائٹ سے آپ کو نگیٹ کرے گی، آپ کو ایکسرسائز نہیں کرنے دے گی اور آنسو گیس پھینکے گی، وہاں پہ 26 نومبر کو سیدھی گولیاں مارے گی، تو پاکستان تحریک انصاف تو ایک پرامن جماعت ہے. ہم منتشر ہو جائیں گے جس طرح پہلے ہوئے تھے. لیکن اس دفعہ جو پروگرام مطلب جو لاہے عمل بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی طرح بالکل پرامن آئیں گے اور پھر بیٹھیں گے یہاں پہ بیٹھ کے اگر ریاست ہم پہ جبر کرتی ہے تو ہم اس کو برداشت کریں گے. لیکن اب ہم اس دفعہ جائیں گے نہیں، کیونکہ ہمیں جو ووٹ ملا تھا 2.70 کروڑ وہ عمران خان کو جیل سے رہائی کا ملا تھا. آج جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا یہ حکومت کو بنے ہوئے، آپ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی آپ لوگ پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں عوام نکلتی ہے لیکن آپ ادھر سے واپس آ جاتے ہیں. تو اس دفعہ جو تیاری ہے وہ اسی طرح ہے کہ ہم اپنے آئینی قانونی حق کو ایکسرسائز کرنے آ رہے ہیں، 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ریاست پاکستان کو یہ بتانے آ رہے ہیں کہ عوام پاکستان یہ چاہتی ہے آپ اس طرح جو ہے معاملات کو آگے لے کر چلیں اور کوئی بھی انلیگل یا انلیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم نے تو اپنے لانگ مارچ کو اگر کے ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے کہ اگر 27 ستمبر سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو ریکنسیڈر کریں گے. اگر عدالتیں اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ہم ریکنسیڈر کریں گے. اگر عمران خان صاحب کے کیسز لگ جاتے ہیں، ان کے انسانی بنیادی حقوق ان کو مل جاتے ہیں، ہم ریکنسیڈر کریں گے. تو ابھی تو بہت ٹائم ہے، حکومت وقت کے پاس ٹائم ہے،
وہ اس وقت جو ہے یہ ساری چیزیں ہماری ڈیمانڈز پوری کر دیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے سر. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ہمارے ساتھ ذوالفقار بدر صاحب موجود تھے, عبداللہ ملک صاحب موجود تھے. چاروں مہمانوں کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.